हेलो स्टूडेंट्स, हमने गुज़श्ता वीडियो के अंदर ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल शुरू की थी और तकरीबन आधी उनकी गज़ल हमने पढ़ ली थी। अब हम उससे आगे के अशार समझने की कोशिश करते हैं और आज इस गज़ल को कंप्लीट करते हैं जिसमें उनके यहाँ तसव्वुफ़ का रंग पाया जाता है शायरी के उस गज़ल के अंदर। और हम उसके तकरीबन 4-5 शेर पढ़ लिए थे हमने। आज हम उसको आगे करते हैं कंप्लीट। शायर कह रहा है, देखो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, हुई मंजूर मोहताजी न तुझको अपने साइल की, ये वाला शेर हमने पढ़ लिया था। अब हम इससे बाद वाला शेर पढ़ते हैं। नज़र आती हैं हर सू सूरतें ही सूरतें सूरतें मुझको, नज़र आती हैं हर सू, नज़र आती हैं हर सू सूरतें ही सूरतें मुझको। शायर हर सू का मतलब हर तरफ, तमाम चारों तरफ मतलब। तो वो कह रहे हैं कि चारों तरफ हर तरफ मुझे सूरतें ही सूरतें इंसान की यानी इंसान ही इंसान नज़र आते हैं। कोई आईना खाना कारखाना है खुदाई का। शायर क्या कह रहा है कि ये जो कारखाना है खुदाई का यानी ये दुनिया कैसी है, आईने खाने की तरह है। आईना खाना देखा है कभी, छोटे छोटे जहाँ आईने लगे रहते हैं। आपने अगर जयपुर के अंदर आमेर का शीश महल देखा है तो उसके अंदर क्या है कि जब गाइड जो है अंदर जाकर के एक शमा रोशन करता है, मोमबत्ती रोशन करता है, तो उसमें जो छोटे छोटे आईने चारों तरफ दीवारों पे लगे हुए हैं ना, तो उसमें हर दीवार हर उस आईने के अंदर हमारी सूरत नज़र आती है। तो वो कहलाता है आईना खाना, यानी चारों तरफ जिस कमरे के अंदर जिस घर के अंदर आईने लगे हुए हों वो आईना खाना कहलाता है। तो शायर क्या कह रहा है कि ये दुनिया आईना खाने की तरह है जिसमें चारों तरफ उन आईनों के अंदर शक्लें नज़र आती हैं इंसान की। चारों तरफ इंसान ही इंसान है ना। तो इसलिए ये शायर क्या कह रहा है कि नज़र आती हैं हर सू सूरतें ही सूरतें मुझको, कि हर तरफ मुझे सूरतें ही सूरतें नज़र आती हैं। और ये दुनिया जो है एक आईना खाने की तरह है, जैसे छोटे छोटे आईनों के टुकड़े जो हैं वो चारों तरफ जिस घर में लगे रहते हैं, तो उनके अंदर अगर हम उनके बीच में चले जाएं तो हमारी शक्लें ही कई जितने आईने लगे हुए होंगे, जितने उसके टुकड़े लगे हुए होंगे, उतनी चारों तरफ हमें शक्लें नज़र आएंगी। तो वही बात वो कह रहे हैं कि जैसे आईना खाने के अंदर चारों तरफ सूरतें सूरतें नज़र आती हैं, ए माबूद हकीकी तेरी खुदाई का कारखाना उस आईना खाने की तरह है कि इंसान की सूरतें ही सूरतें चारों तरफ मुझे नज़र आती हैं। निकल ए जान तन से ता विसाले यार हासिल हो। शायर क्या कह रहा है कि ए जान जिस्म से निकल यानी रूह, ए रूह तू जिस्म से निकल ता विसाले यार हासिल हो। ता का मतलब ताकि विसाले यार मतलब महबूब से मिलना। महबूब कौन, माबूद हकीकी। तो शायर क्या कह रहा है कि ए रूह तू जिस्म से निकल ताकि मेरे जो माबूद हकीकी, जो मेरा माशूक हकीकी है, उससे मिलूँ मैं, ताकि उससे विसाल हासिल हो। क्यों? क्योंकि रूह जो है वो जिस्म से निकल करके माबूद हकीकी की कुर्बत हासिल करती है। तो वो कह रहे हैं कि निकल ए जान तन से ता विसाले यार हासिल हो, ताकि महबूब से मिलना मुमकिन हो, विसाले यार हासिल हो, मिल जाऊं मैं महबूब से जाकर, अपने महबूब हकीकी से, अपने माबूद हकीकी से जाके मिल लूँ। इसलिए जिस्म से रूह तू निकल। चमन की सैर है अंजाम बुलबुल को रिहाई का। शायर क्या कह रहा है कि जब चमन की सैर, चमन कहते हैं बाग को, बाग की सैर जो है वो अंजाम है बुलबुल की रिहाई का। यानी बुलबुल कौन है, बुलबुल परिंदा होता है ना। तो वो कह रहे हैं कि बुलबुल जो है जब कैद से रिहाई हासिल करती है तो वो रिहाई का अंजाम क्या होता है कि वो बाग की सैर करती है। तो जिस जो बुलबुल है उसकी रिहाई का अंजाम बाग की सैर है। इसीलिए जो रूह है जिस्म से रिहाई हासिल करती है, जिस्म की कैद से आज़ादी हासिल करती है,
تو پھر وہ کیا کرتی ہے، معبود حقیقی تک، اس کے ذات تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے. تو وہی میرا محبوب حقیقی ہے، تو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. اس لیے اے میری روح تو میرے جسم سے نکل. کیوں؟ کیونکہ یہ جب تک میں اس دنیا کی قید میں گرفتار ہوں، جب تک میرا جسم اس دنیا کے اندر ہے اور روح جو ہے اس میں قید ہے، تب تک میں معبود حقیقی تک جا نہیں پہنچ سکتا، اپنے محبوب حقیقی سے مل نہیں سکتا. اس لیے اے روح تو میرے جسم سے نکل. کیوں؟ کیونکہ بلبل جو ہے اس کی آزادی، اس کی رہائی جو ہے وہ چمن کی سیر کا ایک سمبل ہے. یعنی وہ روح جب اس کی بلبل جب آزاد ہوگی تو وہ چمن کی سیر کرے گی. اب کہہ رہے ہیں وصال یار کا وعدہ ہے فردائے قیامت پر. وصال یار محبوب سے ملنا، محبوب سے ملنے کا وعدہ ہے فردائے قیامت پر. فردہ کسے کہتے ہیں؟ فردہ کا مطلب ہوتا ہے آنے والا دن، ٹمارو، جو آنے والا دن ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں قیامت کا جو آنے والا دن ہے، محبوب نے اس دن آنے کا وعدہ کیا ہے، ملنے کا وعدہ کیا ہے. یعنی میرا محبوب جو ہے وہ کب آنے کا، کب ملنے کا وعدہ کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے قیامت کے دن. جو قیامت کا آنے والا دن ہے اس دن اس نے مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا ہے. یقین مجھ کو نہیں ہے غور تک اپنی رسائی کا. شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے تو اس نے وعدہ کب کا کر لیا؟ قیامت کا، کہ قیامت کے دن ملیں گے. اور مجھے یقین ہی نہیں ہے. کس بات کا یقین نہیں؟ یقین مجھ کو نہیں ہے غور تک. غور کہتے ہیں قبر کو. قبر تک اپنی رسائی کا. رسائی کہتے ہیں پہنچ. کہ میں تو اتنا نحیف، اتنا کمزور ہو چکا ہوں، اتنا مزمحل ہو چکا ہوں صدمے اٹھا اٹھا کر عشق کے اندر، کہ محبوب سے ملوں گا کیسے قیامت کے دن؟ مجھے تو قبر تک جانے کا بھی یقین نہیں ہے کہ میں قبر تک پہنچ سکوں گا. قبر تک پہنچنے کا، حالانکہ دیکھو یہ ایک وہ ہے کہ شاعر جو ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے صدمے اتنے اٹھائے ہیں اس کے اندر، عشق کے اندر، عشق کی کے اندر، محبوب سے جدائی کے اندر، اور عشق میں اتنے صدمے اٹھائے ہیں کہ میں اتنا مزمحل، اتنا کمزور ہو چکا ہوں کہ محبوب جو قیامت کے دن آنے کا وعدہ کرتا ہے وہ کیسے پورا ہوگا؟ میں کیسے اس وقت تک اپنے آپ کو سنبھال سکوں گا؟ کیوں؟ کیونکہ میں تو اتنا کمزور، اتنا مزمحل ہو چکا ہوں کہ میں قبر تک پہنچنے کا بھی، کہ قبر تک میری رسائی ہو جائے، اس کا بھی میں وعدہ نہیں کر سکتا. یہ بھی میرے لیے یقین نہیں ہے کہ میں وہاں تک پہنچ سکوں گا. ٹھیک ہے. شکست خاطر احباب ہوتی ہے درست اس سے. شکست کا مطلب دو ہوتے ہیں، یا تو ٹوٹنا یا ہار. ٹھیک ہے نا. تو یہاں کیا ہے؟ ٹوٹنا یا کمزوری، تو کم ہونا. تو شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ شکست خاطر احباب. احباب کسے کہتے ہیں؟ دوست کو، دوستوں کو. تو پلورل. شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ دوست کی دوست سے جو تعلق ہے نا، دوست سے جو رشتہ ہے، دوست سے جو وہ ہے، دوست کا جو تعلق ہے وہ کیا ہے؟ اس کا اگر ٹوٹ رہا ہے وہ تو درست ہو جائے گا. درست یعنی ٹھیک. درست ہوتی ہے کس سے؟ اس سے مطلب آگے بتا رہے ہیں وہ، توجہ میں تیری اے یار اثر ہے مومیائی کا. توجہ سے ہوتی ہے ٹھیک. توجہ مطلب دھیان دینا، مہربانی کرنا کسی پر. تو وہ کہہ رہے ہیں اے میرے محبوب، تیری اے یار، اے یار، اے محبوب، تیری توجہ میں اثر ہے مومیائی کا. کائے کا اثر ہے؟ مومیائی کا اثر ہے. یہ ایک موم ہوتا ہے، ایک گوند ہوتا ہے جو کہ ہڈیوں کو جوڑ دیتا ہے. جس طرح وہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑ دیتا ہے، اسی طرح اے میرے محبوب تیری توجہ، تیری جو مہربانی ہے وہ دوست کے رشتے کو اور دوستوں کے دل میں پڑی ہوئی درار کو صحیح کر دیتی ہے، درست کر دیتی ہے، ٹھیک کر دیتی ہے. دیکھو ہوتا یہ ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ جب ہمارے ساتھ اگر کسی نے تھوڑی سی توجہ سے بات کی، تھوڑی سی اچھی، تو ہمارے دل سے کیا ہے؟ سارے شکوے گلے ختم ہو جاتے ہیں. کوئی انسان ایسا ہے جس سے ہم ناراض ہیں اور اس نے کیا کیا؟ تھوڑی سی توجہ سے ہم سے بات کی، تھوڑا سا ہم سے ہمارا دھیان کر لیا،
تو کیا ہوگا، ہمارے سارے گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، تیری توجہ، تیری مہربانی کے اندر مومیائی کا اثر ہے، یعنی اس گوند کا سا اثر ہے جو کہ ہڈیوں کو جوڑ دیتا ہے۔ جیسے وہ ہڈیوں کو جوڑ دیتا ہے، اسی طرح تیری توجہ جو ہے وہ دل کے رشتے کو، ٹوٹے ہوئے دلوں کے رشتے کو جوڑ دیتی ہے، ٹھیک کر دیتی ہے، درست کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب کہہ رہے ہیں دل اپنا آئینہ سا صاف عشق پاک رکھتا ہے۔ عشق پاک، پاک عشق، یعنی جس انسان کے دل میں خدا کا عشق ہو، خدا سے محبت ہو، جو اپنے معبود حقیقی سے سچا عشق کر رہا ہو، تو وہ دل جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے، آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، جس دل کے اندر اپنے معبود حقیقی کا عشق ہو، معبود حقیقی سے محبت کرتا ہو جو دل، وہ دل آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے۔ تماشا دیکھتا ہے حسن اس میں خود نمائی کا۔ حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں، لیکن کس سے مراد ہے، معبود حقیقی سے۔ تو وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ جس انسان کے دل میں اپنے معبود حقیقی کے لیے محبت ہے، عشق ہے، تو اس کا دل کیسا ہوگا، اس کا دل ایک دم آئینے کی طرح صاف ہوگا۔ تو اس صاف عشق آئینے کے اندر معبود حقیقی جو ہے وہ اپنا جلوہ دکھاتا ہے، یعنی خدا اس میں رہتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے، اگر ہم خدا سے محبت، سچی محبت کرتے ہیں، تو انسان، ظاہر بات ہے کہ ہمارے اندر بدی نہیں رہے گی، برائی نہیں رہے گی، ہے نا۔ جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس سے ڈرتا ہے، جو اس کی عزت کرتا ہے، جس کے دل میں اس سے ذرا بھی محبت ہے، تو کیا ہوگا، وہ برائیوں سے دور رہے گا، اس کا دل صاف رہے گا، پاک رہے گا۔ تو اس لیے اس کے دل میں کیا ہوگا، خدا رہتا ہے نا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں تماشا دیکھتا ہے حسن اس میں خود نمائی کا، خود اپنا ہی، خود کو، حسن اپنے آپ کو دیکھتا ہے اس کے اندر، یعنی حسن کون، خدا۔ خدا جو ہے وہ اپنا جلوہ اس کے اندر دیکھتا ہے، یعنی انسان کا دل اگر سچی محبت کرتا ہے اپنے معبود سے، اپنے رب سے، اپنے خدا سے اگر سچی محبت کرتا ہے، تو اس کا دل آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے، اور اس صاف دل کے اندر خدا دکھائی دیتا ہے۔ نہیں دیکھا ہے لیکن تجھ کو پہچانا ہے آتش نے، ہے نا، سیدھی سادی بات ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے، مقطع ہے یہ، اس کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کر رہا ہے، غزل کا مقطع ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجھے نہیں دیکھا، اے معبود حقیقی، ہم نے تجھے نہیں دیکھا، نہیں دیکھا ہے لیکن تجھ کو پہچانا ہے آتش نے، ہم نے تجھے پہچانا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہم نے کہاں دیکھا ہے خدا کو، نہیں دیکھا نا، لیکن ہم نے اس کی بنائی ہوئی اس کائنات سے، اس کی بنائی ہوئی ہر شے سے اس کو پہچانا ہے۔ ہر ایک تو اس کو بنا نہیں سکتا، یہ ستارے کیسے لٹک رہے ہیں، یہ زمین کیسے گھوم رہی ہے، گردش کر رہی ہے نا، سورج کیسے چمک رہا ہے، کہاں سے روشنی آئی ہے اس کے اندر، کوئی کر سکتا ہے ایسا، نہیں کر سکتا نا۔ تو وہ سپریم پاور ہے جس نے یہ سب تخلیق کیا ہے۔ کریشن جو ہے اس کا حق صرف خدا کا ہے۔ خدا جو ہے کتنا ہی انسان سائنس ترقی کر لے، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں ایسی ہیں جب ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کس طرح ہوا۔ تو یہ جو سوالات ہیں نا، یہ یہاں آ کر کے انسان کا ذہن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تبھی تو پہچانتے ہیں اس کو، کہ کتنا ہی دعویٰ کر لے انسان ترقی کا، کتنا ہی کچھ کر لے، لیکن وہ جو ہے، جو کر سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی جو کر سکتا ہے، جو کہ کوئی انسان کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا تجھے، لیکن ہم نے تجھے پہچانا ہے۔ بجا ہے اے صنم جو تجھ کو دعویٰ ہے خدائی کا، اے صنم، صنم کہتے ہیں محبوب کو، کس کی طرف اشارہ ہے، خدا کی طرف، کہ اے میرے محبوب حقیقی، بجا ہے، بجا کہتے ہیں ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح ہے
کہ تو جو دعویٰ کرتا ہے خدائی کا کہ میں خدا ہوں، بے شک یہ دعویٰ صحیح ہے، کیوں؟ کیونکہ تیرے جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ جبھی تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، خدا کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے نا۔ تو وہی بات ہے کہ خدا جو ہے وہ سپریم پاور ہے، اس نے جس دنیا کو بنایا ہے، ساری ہر شے کو بنایا ہے، ذرے ذرے کا مالک معبود حقیقی وہی ہے۔ تو اس کا جو ہے دعویٰ ہے کہ یہ میں خدا ہوں، تو یہ غلط نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا جیسا کوئی اور نہیں ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے اور نہ اس کے جیسا ہے کوئی۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تجھے نہ دیکھا ہو کوئی بات نہیں، لیکن ہم تجھے پہچانتے ہیں، ہم تیری عظمت کو پہچانتے ہیں، ہم تیری بڑائی کو پہچانتے ہیں کہ تو ہی ایک معبود حقیقی ہے، تو ہی عظیم ہے، تو ہی سب کا ہم سب کا مالک ہے، اور جو تو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ بات آتش یہاں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ پوری جو غزل ہے اس کے اندر آتش کا جو مخصوص رنگ ہے تصوف کا، وہ رنگ ہمیں بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ اور آج یہ غزل کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب ہم دوسرے ویڈیو میں کسی اور موضوع پر گفتگو کریں گے یا کوئی اور غزل پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ غزل سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تھینک یو۔